विदा आएंगे हमारे दो नए मेहमानों के पास, और एक तो है आसिफ अहमद साहब के मामू जान जनाब डॉक्टर नईम साहब, और एक है उनके बड़े भाई जमील अहमद खान साहब, जो उस दिन इनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी इनके बेटे की शादी पर। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। खैर मुबारक अमल्ला साहब, बड़ी मेहरबानी, आप लोग सब शादी में भी आए और यहाँ मेज़बानी का शर्फ भी है। मेरे छोटे भाई हैं, उनको हासिल हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई आप हमारे इलाके में आए। आप पश्तो में कहते हैं कि अरकल राशा। बहुत बहुत शुक्रिया, डेर डेर मनन। असल में मैं जमील अहमद खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि एक तो इन्होंने हमें शादी में इनवाइट किया था, फिर उसी शादी के बरकत से ये जो आज के जो दावत है इसका भी जो है ना उन्होंने दावत दी अपने आसिफ अहमद साहब ने। उन्होंने कहा कि भाई शादी में ज़रा रश कश होता है, हो सकता है कि आप लोगों का जो है ना उस तरह खिदमत ना हो गया हो। हालांकि शादी भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हाल में, जो कोयटा का सबसे बड़ा हाल है, और माशाल्लाह आपका ज़ियाफ़त भी बेमिसाल था, लेकिन उन्होंने एहतियातन हमारा ये भी दावत किया है, जो हम आपके मशकूर के, क्योंकि आप लोगों ने उनको तालीम दी है। ये तहज़ीब आप लोग छोटों को सिखाते हो, तो फिर ये हमारे जो एक हम दावा करते हैं कि जी पठान बड़े मेहमान नवाज है, ये हमारा कल्चर का एक हिस्सा है, या हमारा सकाफ़त का एक हिस्सा है, ये आप जैसे बुज़ुर्गों की वजह से। आप बुज़ुर्ग तो ज़्यादा नहीं है, मतलब या परेशानी से क्या मसला हो? नहीं, मेरी उम्र 58 है। मेरी उम्र वाकई ज़्यादा नहीं है, लेकिन चेहरे से जो है ना ज़्यादा उम्र का लगता हूँ। तो ये जो है ना मेरा भी उम्र तकरीबन 57 है, तो एक साल आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन इतना कोई फ़र्क तो नहीं है। तो अब हम डॉक्टर साहब का वो जो आप लोग इंतज़ार में कि डॉक्टर साहब ने मैंने ये कहा था कि आसिफ अहमद साहब के पास चूँकि डॉलर्स है इसलिए वो दावतें करता है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, मैं एग्री नहीं करता हूँ। क्यों डॉक्टर साहब? जी हाँ, मैं इसलिए एग्री नहीं करता हूँ कि डॉलर हर किसी के पास होता है, लेकिन हर कोई इस तरह दावतें नहीं करता है। दरअसल बात यह है कि इसके लिए जो है ना दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, खलूस चाहिए, तहजीब चाहिए, कल्चर चाहिए, और बड़ों की नसीहत चाहिए। जैसे कि इनके जो है ना बड़े हैं, वो जो है ना ये उनसे तकलीद कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है ना मेहमान नवाज है, और ये जो है ना उन्होंने उनसे तकलीद की है, और ये एक कैपेबिलिटी है, इसमें एक हम लोगों को जो है ना डिना नहीं करना चाहिए, इसमें एक क्वालिटी है। और ये डॉलर हर किसी के पास होता है, लेकिन ये इनके पास बड़ा दिल है। इनको ये गैदरिंग और ये दोस्त अहबाब ये इनको अच्छा लगता है, तो इसलिए डॉलर किसी के पास होता है, तो इसके पास डॉलर के साथ साथ दिल है। और ये मैं डॉक्टर साहब के इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत जायदादें उनके, बहुत बड़े बड़े बैठक बनाए हुए हैं, लेकिन उन बैठकों में मेहमान ना आने की वजह से घास उगता है। ठीक है, तो मैं आसिफ साहब को बहुत जानता हूँ, मैं तो तंग करता रहता हूँ, मेरा छोटा भाई है, तो आसिफ साहब दावतें करता रहता है, और आज जो इसने दावत की है, मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हमारी जो मुलाकात है वो इनके दस्तरखान पे हो जाए। तो दस्तरखान से पहले मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि एक रूह का ग़िज़ा हो जाए, एक ज़बरदस्त गाना हो जाए, जो हमने फिर गायब में रिकॉर्ड किए आउटडोर में। क्या चाहेंगे आप, ये गाना सुना दो आपको? श्योर सुना दो, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। क्योंकि डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि टेंशन नहीं लेना चाहिए, टेंशन सिर्फ देना चाहिए, नुस्खे की सूरत में, दवाइयों की सूरत में। और साथ साथ में डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि इस तरह पुरफिज़ा मकामात में जाना चाहिए, दूसरों का खाना लूटना चाहिए, और गम को दूर फेंकना चाहिए, और गाना सुनना चाहिए। तो ठीक है, तो वो कहते हैं कि गाना आए या ना आए, और गाना चाहिए। हाँ, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तो हम गाना सुनते हैं, और गाने के बाद एक ब्रेक के बाद फिर दस्तरखान पे मिलेंगे, और डॉक्टर साहब से उस खाने के बारे में भी बात करेंगे जो आसिफ अहमद साहब ने बनाया है। لهو ليلى قطر براس ليلى بجازي ليلى بجازي ليلى
قطر براسيلا مجازي ليلى مجازي ليلى مجازي ليلى مجازي ليلى مجازي ليلى تو شتے پاری اللہ ترا پیاری تو شتے پاری اللہ ترا پیاری مولا ترا پیاری اللہ ترا پیاری لبو لیلہ قطر براسیلا مجازی لیلہ مجازی لیلہ مجازی لیلہ مجازی لیلہ مجازی لیلہ تو شتے دیر کو زینا منا کور کو تو شتے دیر کو زینا منا کور کو زینا منا کور کو زینا منا کور کو لبو لیلہ قطر براسیلا مجازی لیلہ مجازی لیلہ مجازی لیلہ مجازی لیلہ مجازی لیلہ جی ناظرین، باتیں بہت ہو گئی ہے اور میرا خیال میں اب جہاں ہم پہنچے ہیں وہاں پہ دسترخوان بھی ہے اور مہمانان بھی ہے اور ان سے باتیں بھی ہو گئی تھی. اور اس وقت جو میں خاص چیز آپ کو اس علاقے کا بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کھڑی کباب. کھڑی کباب کا میں آپ کو باقاعدہ پریکٹیکلی ویژولائز آپ کو اس کا پکانے کا طریقہ یہ کس طرح ہوتا ہے وہ میں سب آپ کو دکھا دوں گا باتوں باتوں میں. اس وقت ڈاکٹر محمد نعیم صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے جو میزبان خاص ہے آصف احمد صاحب جنہوں نے یہ خرچ و خرابات کیا ہے ان کے ماموں بھی ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب کے جو ایک بھائی ہے جو ہمارے بلوچستان کے لیول پہ نہیں بلکہ پاکستان کے لیول پہ ایک بہت مشہور ڈاکٹر ہے ڈاکٹر محمد ہاشم صاحب، ان سے تو میں ملا تھا. آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ محمد نعیم صاحب سے مل رہا ہوں. تو محمد نعیم صاحب، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گوشت کھانا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے بلڈ پریشر ہوتا ہے، اس سے پتہ نہیں شوگر بھی ہوتا ہے، اس سے اور بیماریاں ہوتی ہے. تو بحیثیت ڈاکٹر میں آپ کے یہاں موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ کیا نصیحت کریں گے ان لوگوں کو جو اس وقت سارے لوگ اس کھانے کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہے، تو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے آپ؟ کیونکہ آپ نے بھنڈیاں علیحدہ کر لی ہے، تو آپ ان کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ گوشت کھانا جو ہے نا اس لائف میں ضروری ہے، لیکن ڈیلی بیسس پہ نہیں. ہفتے میں ایک دفعہ، ہفتے میں 2 دفعہ آپ گوشت لے سکتے ہیں، آپ انڈا لے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ صرف گوشت نہیں، گوشت کھائیں لیکن گوشت کے ساتھ جو ہے نا سوکھی روٹی جو ہے نا اس میں کارب ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. بندہ بیکری آئٹم اوائڈ کرے، بیکری آئٹم اور سویٹس اوائڈ کرے، جنک فوڈ اوائڈ کرے. بیلنس ڈائٹ جو ہے نا اس میں روزمرہ کی جو ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں اس میں گوشت ہونا چاہیے، انڈا، دودھ، لسی، فروٹ، یہ بیلنس ڈائٹ ہے. تو اگر بیلنس ڈائٹ ہو پھر جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ان کیس اگر کسی کو کوئی ہیپاٹائٹس ہے، بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر بھی ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ڈائبٹیز اٹ سب جو ہے نا ایک آج کل بیماری نہیں ہے، ایک لائف سٹائل ہے. بندہ جو ہے نا ایک وہ اگر بندہ ڈیلی آدھا گھنٹہ 15 منٹ 45 منٹ ڈیلی واک کرے، ایکسرسائز کرے، اس کے بعد آپ جو ہے نا کھا سکتے ہیں سب کچھ، کیونکہ کیلوریز کو آپ نے برن کرنا ہے. اگر آپ بیٹھے بیٹھے سارا دن جو ہے نا گوشت بھی کھا رہے ہو، سارا کچھ کھا رہے ہو اور ورزش نہیں کر رہے ہو، ایکسرسائز نہیں کر رہے ہو،
تو اس کو سینیٹری لائف سٹائل کہتا ہے. دیکھیں ناظرین، یہ ہے ایک ٹکٹ اور کوئی 4-5 فائدے. ایک تو کھانا میں کھلا رہا ہوں، اوپر سے یہ باتیں اگر آپ ڈاکٹر صاحب کی کلینک میں جاتے تو وہ آپ سے 1000 روپے فیس لیتے. میں نے آپ کو مفت مطلب یہ نسخہ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. پشتو کا ایک مثال ہے کہ مطلب ڈوڈی کا دبل د جانان نست خپل دی. اس کا یہ مطلب ہے کھانا اگر کسی اور کا ہے تو پیٹ تو اپنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں جہانگیر جو ہمارے ماہر خوراکیات ہے، تو آج میں نے دو ماہر خوراکیات لائے ہیں. ایک ماہر خوراکیات ہے، ایک ماہر کبابیات ہے، کلیم اللہ چکزئی صاحب. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ ذرا اپنا چیک کر لے اور پھر ناظرین کو بتائیں کہ اس کا جو خوشبو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں اور میرا جو منہ پانی سے بھر رہے، وہ تو مجھے تو پتا ہے کہ یہ کتنا زبردست اور مزیدار ہے. لیکن میں اپنے دونوں ماہرین سے، آپ لوگ بسم اللہ کریں، بعد میں ہم بتائیں گے. اب میں ہمارے جو میزبان ہیں، جو منہ سے تو اس وقت وہ ہنس رہے، لیکن جو اس مہنگائی میں جو چیزیں مہنگی ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ دمبے کتنے کے آئے ہوں گے، اور پھر 3 دمبے. ہمارے مہمانان جب سنتے ہیں نا کہ آج آصف صاحب کی دعوت ہے تو وہ 3 دن پہلے اپنے کھانے وانے بند کر دیتے. مطلب یہ اس وقت اس کھانے کے انتظار میں ہے. تو آصف صاحب ہنس تو رہے، اب مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ ویسے دکھانے کے لیے کہ سچ مچ کا یہ آنسر ہے. آصف صاحب، ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہے. آپ ایک ہفتے میں ایک دعوت ضرور کرتے ہیں، یہ میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، اور آپ کے ماموں صاحب جو ہے انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ کم کھایا کرے. تو آپ یہ لوگوں کے دشمن ہے یا دوست ہے جو وہ کہہ رہے کہ یہ کم کھایا کرے اور آپ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ان کو کھلاتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ہے ایک ثواب کا کام بھی ہے اور خیرات بھی ہے، اور یہ تو ہونے چاہیے. یہ ایک گیٹ ٹو گیدرنگ بھی ہونی چاہیے اس طرح. تو لہٰذا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے یہاں پہ. ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید بھی کہتے ہیں. تو یہ آصف صاحب نے، آپ یقین کریے کہ یہ جو ان کا بیٹھک ہے اور آس پاس جو اس کے باغات ہے اور اس میں جو سیب ہے، اس میں جو انگور ہے، جو ہم اس کے بعد پھر کھائیں گے، آپ کو دکھا بھی دیں گے اور وہ باغات بھی آپ کو لے جائیں گے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہوتی ہے ایک گھر پہ، جو ان کا جو میل مستون ہوتا ہے، جسے آپ بیٹھک کہتے ہیں، مہمان خانہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آباد رہتے ہیں، اس میں جو لوگوں کی دعائیں شامل ہوتی ہے. اور اس میں یہ جب ابھی ہم یہ کباب کھائیں گے، اس کے بعد اس کی جو ہڈیاں ہیں، وہ بلیاں شلیاں بھی تو کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو دعائیں دیتا ہے. اسی لیے آپ ماشاءاللہ جوان ہے، کوئی 60 سال سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اسی طرح خوش و خرم اور آپ جوان ہیں. یہ آپ کی اس خیراتوں اور دسترخوانوں کا برکت ہے. بالکل سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ بولتا ہے کباب اگر ٹھنڈا ہو گیا سمجھو بوسا ہو گیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کباب ٹھنڈا نہ ہو اور یہ سارا جہانگیر کھائے نہیں، کیونکہ جہانگیر جس طرح اس پہ حملہ آور ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہ کباب اور اس زربلخ میں صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گی. تو جناب جہانگیر کاکڑ صاحب بتائیں کیسا ہے یہ آج؟ واہ ماشاءاللہ امان اللہ صاحب، یہ تو آصف احمد کا جو خلوص ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. دوستہ اس نے جہاں پہ پکوایا ہے ماشاءاللہ اس کا جو خوشبو آ رہا ہے، سب لوگ یہ جو ہے ابھی اس طرف دیکھ رہے، سب کے منہ میں پانی پانی ہے آ رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، واہ بھائی ایسے زبردست. اور اب بتائیں گے جی کلیم اللہ جی امان اللہ صاحب، جیسے جہانگیر صاحب نے کہا کہ اس میں آصف صاحب کا خلوص ہے، اس کا نیت ہے، اور اس نے دوستوں کو بلایا اسی لیے. اور واقعی ویسی تو کڑی کباب آپ کے ساتھ بہت جگہوں پہ میں نے کھایا ہے، مگر اس کا ذائقہ A1. اس میں آصف صاحب کا صرف خلوص نہیں ہے، نہ نیت ہے، اس میں نوٹ بھی شامل ہے، ڈالرز بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، جو یہ آصف صاحب کو پتا ہے کہ کتنے شامل ہے. تو اس سے پہلے کہ آصف صاحب یہ واپس اٹھائے اور پشیمان ہو جائے یہ میری باتیں سن کے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بسم اللہ کریں. جہانگیر پہلے مخورہ، جہانگیر خود نہیں کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ بھائی. اور ناظرین، آپ نے اگر کبھی یہ کھڑی کباب کھانا ہے تو اس کے ساتھ لسی بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب، ہاضمے کے لیے. تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی ہم موقع دیں گے کہ وہ شروع کرے، اور مہمانان عزیز جو آئے ہوئے ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ شروع کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، اس وقت ہم ضلع پشین میں ہیں اور ہم جس دعوت سے واپس آ رہے ہیں تو رستے میں یہ حالات ہم نے دیکھے. ایک طرف ہم پکنک منا رہے ہیں، لیکن ایک دوسری طرف ان بارشوں کا، اگر ایک طرف
یہ پانی کا لیول اوپر لے آتا ہے اور موسم کو خوشگوار بناتا ہے. ہم نے آپ کو پہاڑی علاقہ دکھایا وہ کتنا خوبصورت ہو گیا ہے, لیکن اس کا ایک ٹریجڈی زاویہ یہ بھی ہے جو آپ لوگ پیچھے دیکھ رہے ہو کہ گھر جو ہے محصور ہو گئے اس سیلابی پانی میں اور ریلے میں. اور اسی طرح یہ جو آپ لوگ پیچھے پانی دیکھ رہے ہو یہ بھی پتہ نہیں کہاں جائیں گے, اور کہیں پہ یہ آبادیاں پیدا کرتے ہیں اور کہیں پہ یہ بربادیاں بھی لا رہے. اور بربادی جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے, کچھ بربادیاں ہمارے اپنے ہاتھوں سے بھی ہوتے ہیں. اور وہ بربادی یہ ہے کہ ہم پانی کے رستوں میں اپنے گھر بناتے ہیں. اور ایک زمانے میں یہ سارا جو ہے پانی تھا اور یہ ندیاں ہوتی تھی, لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں, ہماری پشتوں میں ایک مثال ہے کہ پانی اپنا جگہ کبھی بھی خالی نہیں کرتا ہے, وہ واپس لے لیتا ہے. چاہے آپ اس میں گھر بنائیں, چاہے آپ اس میں روٹس بنائیں, چاہے آپ اس میں پھل بنائیں, چاہے آپ اس میں زمیندارہ بنائیں. تو ہمیں جب اپنے گھر ہم بناتے ہیں اس وقت تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پانی کے رستے میں تو نہیں ہیں. جی جناب, ہم کچھ مناظر آپ کو دکھائیں گے اس بارش کا, اور کچھ چشمے بھی دکھائیں گے جو واپس کئی سالوں کے بعد پھوٹ پڑے ہیں پہاڑوں میں, تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اور اس سیلاب کا تباہی کا منظر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اور یہ آگے کیا آبادیاں لا رہے یہ بھی ایک حقیقت ہے. دیکھ لیجئے گا آپ لوگ کچھ مناظر. جی ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں بلوچستان جو ہے اور پھر بلوچستان میں یہ جو پشتون علاقہ ہے ان کا پورا دار و مدار زراعت پر ہے. اور زراعت میں جو ہے نا یہ انگور, انار, سیب اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایسے فروٹس ہیں جس پہ یہ سارے جو دہقان ہیں, جو زمیندار ہے, وہ سارا سال محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس چیز کو لے جا کے مارکیٹ میں فروخت کر کے پھر اپنے بچوں کی چاہے شادیاں ہوں, چاہے کسی کا ادار دینا ہو, تو وہ اس موسم میں اس کو دیتا ہے. لیکن انگور جو ہے, انگور کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ جب بارش ہو تو خربوزہ اور انگور یہ ایک دم خراب ہوتا ہے. یہ مطلب بارش اس کے لیے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. تو کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آیا کہ جب بارش شروع ہوتا ہے تو یہ جو انگور کے باغوان ہیں, جو باغ والے ہیں, یہ باقاعدہ قرآن جو ہے نا وہ لے آتا ہے تاکہ وہ کچھ دنوں تک جب تک ہمارے انگور کا جو فصل ہے وہ پک جائے اور ہم اس کو کاٹ کے مارکیٹ تک پہنچائیں, تو وہ اس لیے اس کا احتیاط کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں. ایک طرف اگر انگور خراب ہوا ہے تو دوسری طرف سال ہا سال سے ہم یہ رو رہے تھے کہ پانی کا جو سطح ہے وہ نیچے چلا گیا ہے اور خشک سالی ہے بلوچستان میں, تو فائدے بھی بہت زیادہ ہے. تو اس وقت یہ سارے لوگ جو ہے میں نے ان کو یہی تسلی دی کہ آپ لوگ پریشان نہیں ہونا, آپ لوگوں نے بھی کئی سالوں سے اس کے فائدے اٹھائے ہیں. اس بار جو ہے نا زمین میں یہ دیکھو کتنے حشاش بشاش ہے. اگر میں اس طرف دیکھ لوں, آپ یہ مرغیاں دیکھ رہے ہو جو فضا میں چڑیا اڑ رہے, یہ بہت زبردست ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے پہاڑ ہے جو ایک زمانے میں دھول اور مٹی میں چھپ گئے تھے, اب ماشاءاللہ نظر آ رہے. بادل کتنے خوبصورت ہے. اور اسی طرح زمین ابھی میں آپ کو رستے میں دکھاتا آیا کہ کتنے سرسبز ہو گئے ہیں. تو ایک طرف اگر ان بارشوں کے نقصانات ہے, اور ان نقصانات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ سیلاب کے درمیان میں, کہ اس میں ہمارے بھی قصور ہے. ہم پانی کے رستے میں گھر بناتے ہیں, ہم پانی کا رستہ روک لیتے ہیں, اور پانی کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ پانی 100 سال کے بعد بھی اپنا قبضہ شدہ زمین جو ہے وہ واپس چھین لیتا ہے. تو اس بارے میں کلیم اللہ جگزئی صاحب جو ہے وہ بھی میرے ساتھ ہے, میں اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. امان اللہ صاحب, اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے ہمیں اس پہ جو ہے دھیان دینا چاہیے, اور اس کے جو امر ہیں, جو حکم ہیں اور جو کرتے ہیں اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بس یہ ہمیں سوچنا چاہیے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اور اس میں ہمارے بھلائی ہے. ہمیں یہ رونا نہیں چاہیے کہ یہ نقصان ہو گئے, یا باغات کے نقصان ہو گئے, یا ہمارے گھر بہہ گئے ہیں. بہرحال بارش جو ہے وہ ہمیں جو لوگ بتاتے ہیں, علماء جو بتاتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی تباہی لائے یہ پھر بھی آبادی ہے. ماشاءاللہ. اور یہ بلوچستان کا سب سے زیادہ رونا یہی ہے کہ اس میں پانی کا جو بہت قلت پیدا ہو گیا تھا. یہ جو ہمارے جو برمے ہیں, جو مشینیں ہیں, جو لوگ زمینوں میں ٹیوب ویل بناتے ہیں, اس کا سطح بہت نیچے گر گیا تھا. لیکن انشاءاللہ ان بارشوں سے وہ سطح اوپر آئے گا. اور اجی صاحب کو میں ایک دفعہ پھر تسلی دیتا ہوں,
ٹھیک ہے, کیونکہ اجی صاحب کا موڈ خراب ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر ہم گناہ کر رہے, اگر ہم عشر نہیں دے رہے, اگر ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے, تو اسے توبہ کرنا چاہیے. تو اگلے سال انشاءاللہ ہم پھر آئیں گے یہاں پہ, پھر آپ کا جو کھیت ہے وہ آباد ہوگا اور ماشاءاللہ انگور کے خوشے لٹک رہے ہوں گے. تو آپ مجھے 1 کریٹ سیاہ انگور, 1 کریٹ سبز انگور, 1 کریٹ کلمک, 1 کریٹ کشمشک, 1 کریٹ ہیتا, یہ سارا فل کر کے میری گاڑی کی ڈکی میں رکھ دیں گے. میں آپ کو دعا دوں گا اور انگور ہی انگور ہو جائے گا. ہاتھ ملائے.